बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल के हवाले से। एहतजाजी सियासत क्या रंग लेके आएगी, मुतालबात जो हैं वो ज़ाती हैं या मुतालबात जो है वो आप कह लीजिए कि सिर्फ़ अपनी पार्टी को बचाने के लिए, बानी को बचाने के लिए, अपनी दोबारा से इलेक्शन या हुकूमत बनाने के लिए, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ गज़ा पीस बोर्ड में पाकिस्तान की शमूलियत, इसको अगर देखा जाए तो हुकूमत इसको डिफेंड कर रही है, जबकि अपोजिशन इस पर काफ़ी ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात है। ख़ासकर ये कहते हैं कि पार्लियामान में इस मामले को लेके आना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, एतमाद में अपोजिशन को लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिया गया। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मज़हर बरलास साहब सीनियर तज़कियाकार मेरा साथ दे रहे हैं, वीडियो लिंक पे हमारे साथ हैं। बरलास साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सलाउद्दीन भट्ट साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। आमिर खाकवानी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका शुक्रिया। मदर बरलास साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा और जानना ये चाहूँगा कि गज़ा पीस बोर्ड के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत को किस तनाजुर में देखते हैं, अपोजिशन इसके ऊपर जो राय रखती है उनकी बात में कितना वजन नज़र आता है आपको? बहुत शुक्रिया उसामा साहब। गुजारिश ये है कि हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है सियासत अजीबो गरीब हो गई है। बहुत से लोग, मौलाना हजरात और राइट विंग की पार्टियां एक खास शख्सियत को, आपको पता यहूदी जेट कहा करती थी, और वो हैरान होता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी। मेरे इल्म में है एक बात कि एक आला तरीन शख्सियत ने, जब वो वजीर आजम थे तो 2 मरतबा उन्होंने इसराइल को तस्लीम करने की बात की, तो जो वजीर आजम थे वो कायद आजम का फरमान सामने लेकर आ जाते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं तस्लीम करूंगा, इसलिए कि बानी पाकिस्तान ने कहा कि ये एक नाजायज बच्चा है और इस्लाम के कल्ब में एक खंजर है, तो इसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। सो वो जो बड़ी ताकतवर शख्सियत थी वो मुंह लटकाए बाहर आ जाती थी और वजीर आजम उसको तस्लीम करने से इनकार कर देते। मगर अब मंजर बदल गया। अब वजीर आजम और सारी ताकतें इकट्ठी होके तो साइन कर रहे हैं, जिसको बोर्ड ऑफ पीस कहा जा रहा है। मेरी नजर में तो वो बोर्ड ऑफ कत्ल है, बोर्ड ऑफ खून है। और हमें बचपन से ऐसे पढ़ाया जाता रहा, फलस्तीनी हमारे भाई हैं और मुसलमान एक दूसरे का भाई है, और इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे पासपोर्ट पर लिखा जाता रहा कि सिवाय इसराइल के हम हर मुल्क में जा सकते हैं। मगर ये दुनियावी मफादात इतने अजीज हो गए कि आप अहादीस को भी नजरअंदाज कर दें, आप कुरान के हुक्म को भी नजरअंदाज कर दें, और जाती मफाद इतने अहम हो गए हैं कि आप कायद आजम की बातों को भी नजरअंदाज कर दें, और इतने जाती मफादात आपके अहम है कि आप कौम की जो सोच है, जो अवाम की अक्सरियत की सोच है, उस पे आप मट्टी डाल दें। ये दुरुस्त है कि ये पार्लियामेंट में अमल होना चाहिए था, ये बात पार्लियामेंट में आनी चाहिए थी, मगर यहाँ जमहूरियत तो है नहीं। ये तो एक खुद वजीर दफा कहते हैं जी इस हुकूमत के हाइब्रिड निजाम है, तो इसमें तो कोई पता ही नहीं कौन क्या है, ताकत किसके पास है। ये फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ना लोगों ने इनको वोट दिए, इनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये मिफ्ता इस्माइल इन्हीं का था ना। बिल्कुल सही है। बरलास साहब थोड़ा सा इसको अनफोल्ड करेंगे, पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, इस पीस बोर्ड का क्या किरदार होगा? इस पीस बोर्ड का किरदार है गजा में हमास का खात्मा। इस पीस बोर्ड का किरदार है फलस्तीनियों को मार दो। इस पीस बोर्ड का किरदार है इसराइल को बढ़ाओ, इसराइल को फैलाओ। और हमारे यूएई वाले भाई भी वही गलती कर रहे हैं जो ये 1930 में 40 में यहूदी इसी तरह जमीनें खरीदते हैं, आज यूएई में भी यही काम हो रहा है।
کاروبار کے نام پر زمینیں خرید رہے ہیں. ان کا ایجنڈا ہے. دیکھیے ان کے ترانے میں, آپ یہودیوں کا ترانہ تو دیکھیں اسامہ جی, آپ کسی وقت نکال کے ان کا ترانہ دیکھیں. اس ترانے میں ہے کہ ہم فلاں جگہ تک جائیں گے, نیل تک ہماری حکومت ہوگی. تو یہ سارے ملکوں کو انہوں نے سمیٹنا ہے. اس میں شام بھی شامل ہے, اس میں مصر بھی شامل ہے, اس میں اردن بھی شامل ہے, اس میں لبنان بھی شامل ہے, سعودی عرب کا بھی بہت سا حصہ شامل ہے, یمن شامل ہے. یہ اسرائیل کو پھیلانا ہے انہوں نے. اور دیکھیے یہ آج اقوام متحدہ کی نفی ہو گئی ہے اس بورڈ کے تحت. اسی لیے چائنا کیا کہہ رہا ہے, روس کیا کہہ رہا ہے. چائنا نے تو واضح بات کی ہے کہ اقوام متحدہ سے ہٹ کر ہم کسی فورم کو قبول نہیں کریں گے. کینیڈا کے وزیر اعظم نے کیا کہا ہے, انہوں نے یہ جو ٹرمپ کی ساری کاروائیاں ہیں ان کو ناپسند کی ہے. فرانس والے کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے جو جنگ عظیم دوم کے بعد دنیا اکٹھی ہوئی تھی کسی ایک ایشو پر, یہ یونائٹڈ نیشنز پر, کہ یونائٹڈ نیشن فیصلے کرے گی. اب یونائٹڈ نیشن سے ہٹا جا رہا ہے اور اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا. چونکہ جو طاقتور ہے وہ کبھی وینزویلا میں کیا تباہیاں مچاتا ہے, کبھی گرین لینڈ پہ قبضے کی باتیں کرتا ہے. اس نے عراق پر بھی بہانہ بنا کے جھوٹی باتیں کر کے عراق پر قبضہ کیا. اب وہ جو عراقیوں کے پیسے تھے امریکی بینکوں میں, ان کو کہا جی یہ تو امریکیوں کا معاوضہ ہے. بالکل صحیح سر. بھائی یہ ڈاکو راج ہے. رائٹ سر واپس آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بٹ صاحب بتائیے گا آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو. ڈو یو اگری کہ جو اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے ابھی مدر برلاس صاحب کہہ رہے ہیں؟ نہیں سر, میں سما صاحب ان کی بات سے اختلاف کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا نعرہ یہ تھا کہ جو فلسطین ہے اس کی آزادی کی بات کرتے تھے, مقبوضہ کشمیر کی بات کرتے تھے کہ ہم ان کے اصولی موقف کے ساتھ. آج یہ ہمارے اپوزیشن والے کیوں اس کی مخالفت کرے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک دوسری بات یہ ہے, یہ جو بورڈ بنا ہے, اب مجھے بتا دیں کہ اقوام متحدہ کا اب تک کیا کردار رہا ہے فلسطین میں یا مقبوضہ کشمیر میں. جہاں دیکھیے نسل کشی ہو رہی ہے, برملا اقوام متحدہ کو ہر آپ بھی مجھ بھی سب جی اس طرف دھیان دیں, لیکن کسی نے کوئی دھیان نہیں دیا. اگر ہمارے فوج پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان, ہمارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی فلسطین کی آزادی کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یا تو ہماری دینی اور سیاسی جماعتوں نے اس سے انکار کر دیں کہ جی نہیں ہمارا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ بورڈ میں گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر نہ جائیں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ پہ سینکشنیں لگ جائیں گی. ہمارے پاس ہے کیا؟ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں, مولانا فضل الرحمان آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. سر آپ فلسطین کی مخالفت کر دیں کہ جی فلسطین کو چھوڑ دیں. ایک طرف آپ فلسطین کی بات بھی کرتے ہیں, نسل کشی کو آپ اس کا ڈنڈورا بھی پیٹتے ہیں. پھر آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی, جی پارلیمنٹ میں یہ بات آنی چاہیے. مجھے یہ بتا دیں پارلیمنٹ تو جو ہے وہ کیا کر رہی ہے, قومی اسمبلی کے جو اراکین ہیں انہوں نے بل پاس کر دیے جن کے اثاثے ظاہر نہیں ہو گئے. یار پارلیمنٹ کر کیا رہی ہے, کس کی بات کر رہی ہے؟ عوام کی بات کر رہی ہے, ملک کی بات کر رہی ہے, ملک کو آگے لے کے چلنے کی بات کر رہی ہے, دہشت گردی کے خاتمے کی بات کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر انہوں نے وہاں جا کے سائن کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ساما صاحب یہ بہت بڑی آپ کی عزت ہے. اسرائیل اور آپ کے بھارت جو ازلی دشمن ہے وہ ان کو رات کی نیند حرام ہو گئی ہے, وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ جی ہم سے پوچھے بغیر یہ کیا کیا جا رہا ہے, کیوں پاکستان کو بلایا جا رہا ہے, کیوں پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اہمیت دی جا رہی ہے. پوری دنیا نے دیکھا آپ نے کہ ٹرمپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی ویل ڈن. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ہم قبل از وقت ہی فیصلے کر لیتے ہیں. وہ ایک مثال پنجابی کی مثال ہے, دودھ دینے دے وچ مینگن پا دینی. ابھی دیکھیں تو صحیح کہ جی یہ جو مسلح یہ جو ہے غزہ میں حماس ہے اس کو غیر مسلح کیا جائے. بھائی کچھ نہیں ہوتا, حماس تو خود وڈرا کر چکا ہے. انہوں نے کہا جی آپ فلسطین میں حکومت بنائیں یا فلسطین میں بورڈ بنائیں, ہم لوگ وڈرا کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا پاکستان کو چاہیے کہ آپ کے عدلی. اب دیکھیے سب سے بڑی بات یو اے ای جو آپ کا جس کے لیے ہم مرے جا رہے تھے, ہم نے سب کچھ کر دیا. جب بھی وہ آتے ہیں ہم ریڈ کارپٹ بچاتے ہیں, جی ہمارے یو اے ای کے بھائی آ رہے ہیں. انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا؟ جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے, جس کے ہاتھ پاکستان کے معصوم بچوں سے, خواتین, بوڑھے, سیکورٹی فورسز سے, پولیس سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رنگے ہوئے ہیں. یو اے ای وہاں جا کر دفاعی معاہدہ کر رہا ہے. یار کسی نے اس پہ بات کی؟
ہمارے جو اسپیکر صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان دشمنوں سے جن کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. اگر آج وزیر اعظم پاکستان وہاں نیتن یاہو سے بات کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, ہر بندہ سر اپنی جو نا پروٹیکشن چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا میں عزت ہو. مولانا فضل الرحمان ہوں یا جو بھی ہوں, یہ جو اپوزیشن لیڈر سینٹ میں بنے ہیں, ان کی معاملات ہو سکتے ہیں کہ ایران کے حوالے سے ہوں, لیکن وہ ہر بندہ اپنی اہمیت اظہار کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے سر, میں عامر خاک وانی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. خاک وانی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر آپ بھی تھوڑا سا اس کو اگر انفولڈ کیجئے کہ یہ آن بورڈ کیا کرے گا. جیسے مظہر بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں حماس کا خاتمہ ہوگا, اسے فلسطینیوں کو مارا جائے گا, اسرائیل کو بڑھایا جائے گا. سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت مسلم دنیا میں جن 3-4 ملکوں نے سب سے زیادہ حماس کے لیے بات کی, فلسطین کے لیے بات کی, ووکل رہے, بہت سٹرانگ ان کا موقف رہا, وہ کون سے ملک ہیں؟ آپ جانتے ہی ہیں نا. ان میں سے ترکیہ ہے ان میں جس نے بہت زیادہ سٹرانگلی بات کی. قطر نے حماس کو پروٹیکشن دی, حماس کو لوگوں کو رکھا اپنے پاس. اگر قطر نہ ہوتا تو حماس والے جاتے کہاں پہ؟ سعودی عرب پہ اتنے پریشر کے باوجود اس نے ابراہیم ایکارڈ میں شامل نہیں ہوا, ایک 2 اسٹیٹ کی اس کی بات کی, اور اس پہ ایک اپنا ان پہ ایک موقع بڑا واضح رہا ہے فلسطین کے والے سے. پاکستان ہے, اب یہ سارے ملک اس میں اسی بورڈ کا حصہ بن رہے ہیں. تو اگر غزہ میں اگر فلسطینیوں کا خاتمہ ہوگا یا اس طرح کا ہوگا, تو یہ تو مطلب اگر ان ملکوں کو اگر ہٹا دیں تو اور کون سا ملک ہے ان کا فلسطین, مطلب دنیا میں کون سے پھر فلسطینیوں کا حامی؟ پھر تو کوئی نہیں بچتا نا جی. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ابھی تو یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ آپشنز پاکستان کے پاس کوئی بہتر نہیں تھے, آپشن کوئی اور ہے تھی ہی نہیں. مطلب پاکستان اس وقت اسٹریٹجیکلی ترکیہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے آگے چل رہا ہے. اب دیکھیں نا, مڈل ایسٹ میں بھی اور اس ریجن میں بھی سارے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا باقاعدہ ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہو چکا ہے, اور ترکیہ کے ساتھ انفارمل ہمارے ڈیفینس کے معاملات چل رہے ہیں. تو جو اسٹریٹجیکلی سارا یہ کر مل کے ہی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو 8 ملکوں کو مسلم ملکوں نے بھی مشترکہ موقع پہ لیا, تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے یہ آسان نہیں تھا, اس کے لیے بہت مشکل تھا. یہ ایک ناپسندیدہ آپشن ہوگی لیکن اور کوئی آپشن ہے نہیں. بہرحال یہ 2 باتیں تو ٹھیک ہے, اقوام متحدہ کی ایک پیرل ایک باڈی بنانے کی کوشش کی گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, جو کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کی طاقت اس میں بے پناہ ہے, بے لگام طاقت ہے, بے مہار طاقت ہے, کہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا, تو وہ اپنی طاقت کو خوفناک انداز میں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ایک ریئلٹی ہے. اور ایک فیکٹر ہے, اس کو تھوڑا سا ذرا بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا, مطلب اس کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کر لینا چاہیے تھا. سولوشن پھر بھی یہی نکلتا, کم از کم کیبنٹ سے تو اس کو منظور کرانا چاہیے تھا. کیبنٹ میں یہ بات آنی چاہیے تھی, کیبنٹ سے منظور ہونا چاہیے تھا. کوئی اس کی کوئی یعنی ایک آئینی اور جمہوری اور وہ جو ایک سیاسی ہوتی ہے نا, ایک روایات ہوتی ہے, وہ بھی پوری ہو جاتی ہے. اگر اس میں پارلیمنٹ میں بھی بہت بڑی میجارٹی ہے, ظاہر ہے اس وقت حکمران اتحاد کی ضرور تھوڑا میجارٹی سے زیادہ ہے, تو پارلیمنٹ میں اگر یہ آتی ڈیبیٹ ہوتی تو اس لوگوں کو بات کر لیتے 1-2 دن میں سے ہی, تو وہ ایک طرح زیادہ بہتر ہو جاتا, پارلیمنٹ سے اپروول مل جاتی. تو میرا خیال ہے اس کو مولانا فضل الرحمان کا شکوہ جائز ہوا نا سر؟ جی, مولانا فضل الرحمان کا شکوہ پھر جائز ہوا؟ نہیں, ٹھیک بات. اس لیے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات, تحریک انصاف نے بھی یہی بات کی ہے, اور لوگوں نے یہ کہا تھا پارلیمنٹ میں بات ڈسکس ہونی چاہیے تھی. یہ بات تو ایک معقول بات ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور پاکستان کے پاس آپشن بڑی محدود تھی, اور کوئی آپشن تھی ہی نہیں, کیونکہ ہم جن ملکوں کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں وہ سب کا اکٹھا ہی فیصلہ ہے, سب ہی ادھر گئے. تو اور وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو فلسطین کو قربان کرنے والے نہیں ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ترکیہ پہ آپ کو شک کر سکتے ہیں یا سعودی عرب پہ کر سکتے ہیں, پاکستان پہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فلسطین کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا مضبوط اور اسٹرانگ موقف رہا ہے. تو اور میرا نہیں خیال کہ یہ کہ حماس کو جا کے وہ قربان کرے گے یا کچھ کرے گے. باقی حماس ڈی ملٹرائز ہوگی الٹیمیٹلی, کیونکہ جو امن جس فارمولہ جو ٹرمپ کا فارمولہ ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ سیز فائر ہوا ہے, اس کا ایک تقاضا ہے کہ اس میں ہوگی. حماس کا صرف اعتراض یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو فلسطین کی جو اتھارٹی آئے ان کے آگے وہ ڈی ملٹرائز ہونا چاہتے ہیں. حماس کو بھی اس انکار نہیں ہے. حماس یہ چاہتے ہیں جو فلسطینیوں کو جو ہم مینڈیٹ دیں تاکہ وہ جو ایک پورا پروسیس ہے نا, جس میں ایک فلسطینی پولیس کی ایک فورس بننی ہے, جس کی ٹریننگ ہونی ہے اور اس نے سارے معاملہ سنبھالنے ہیں, وہ ان کے آگے ڈی ملٹرائز ہونا چاہتے ہیں. ڈی ملٹرائز تو الٹیمیٹلی مطلب یہ اب وار رکی کیسے تھی, اسی پوائنٹ میں تو رکی ہے نا. نہیں تو سیز فائر
اسی پوائنٹ پر ہی ہوا ہے نا جو سو کارڈ ابھی بھی کاروائی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے خلاف ورزی. یہ تو پھر مسلسل اسرائیل تو بمباری کیا جا رہا تھا, فلسطینی شہید ہی ہو رہے تھے. تو وہ تو حماس کا ڈیملٹرائز ہونا تو ایک طے شدہ بات ہے, اس میں تو دوسری بات نہیں. حماس کا البتہ یہ اعتراض, حماس خود چاہتی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کے بجائے فلسطینیوں کو, جو فلسطین کی جو قیادت آئے وہ ایک پورے پروسیس کے تحت, اس کو ہم دیں. تو میرا خیال ہے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. بلال صاحب, کچھ پوائنٹس بٹ صاحب کی طرف سے آئے, کچھ پوائنٹ خاکوانی صاحب کی طرف سے آئے, میں چاہوں گا ضرور رسپونڈ کیجیے. ایک پوائنٹ میری طرف سے لیجیے گا کہ آج میری اطلاعات کے مطابق, میں ڈائریکٹلی تو اس کو دیکھ نہیں سکا, انڈین آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اس شمولیت کے بعد کہ یہ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. دیکھیے کس نے کیا کہا ہے, میں تو بھائی سیدھی بات کروں گا کہ کتنے فلسطینی شہید ہو گئے. ابھی یہ خاکوانی صاحب بڑے نام لے رہے تھے, ترکیہ بڑا ہے تو سعودی عرب بڑا ہے تو فلاں بڑا ہے تو قطر بڑا ہے. او بھائی یہ تو چپ رہے مسلمان, ادھر فلسطینی شہید ہوتے رہے, عورتوں پہ بمباری ہوتی رہی, بچوں کو بھون کے رکھ دیا گیا. تو یہ مسلمان تو چپ رہے. یہ کمزور لوگ ہیں, بزدل لوگ ہیں مسلمان, کون سی باتیں کر رہے ہیں یار, یہ تو بولے ہی نہیں. اب آپ یہ بٹ صاحب فرما رہے تھے یو اے ای ہمارا اور انڈیا کا جی وہ معاہدہ ہو گیا, ہمارا دشمن. اور یو اے ای والوں کے ساتھ تو آپ بیٹھ گئے ہیں جا کے اسرائیلیوں کے ساتھ, آپ نیتن یاہو کی باہوں میں باہر ڈال رہے ہیں جو دنیا کا قاتل ہے بڑا. آپ ٹرمپ کی بدماشی قبول کر رہے ہیں. یہ کون سی باتیں ہیں, یہ کوئی انصاف کی باتیں ہیں؟ وہ وینزویلا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اس سے پہلے عراق میں انہوں نے کیا کیا تھا. آپ دنیا کی بدماشوں کو تسلیم کر کے انصاف کے قتل پہ مہر لگا رہے ہیں. اور کیوں نہیں پھر آپ لوگ کیوں نہیں یہ مطالبہ کرتے جی کہ اسرائیل جائے نا واپس 48 والے نقشے پہ. وہ فلسطینیوں کے پاس ہے کیا, ان کی تو ساری جگہ چھینی. کیا اس بورڈ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جگہ, یہ تو ٹرمپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. بڑے چودھری یہ سارے کمی اکٹھے ہو گئے ہیں, اس کی ہاں میں ہاں ملائے جا رہے ہیں. وہ دنیا کا بدماش ہے بھائی, وہ زور زبردستی کر رہا ہے. اور آپ نے جس اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا آپ نے کر لیا. آپ نے فلسطین کے لیے کیا لیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ جو تھوڑا بہت احتجاج کر رہے ہیں یا تھوڑا بہت جو لڑ رہے ہیں, آپ ان کو بھی ان سے اسلحہ چھین لیں گے. اور اسلحہ چھینیں گے کس کے لیے؟ نہیں بلال صاحب, جس طرح سے پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز بلند کی ہے یا ساتھ دینے کی کوشش یار کی ہے. یہ آوازیں دیکھیے, میں اسامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, یہ کمزور لوگ کرتے ہیں, یہ احتجاج کر لو, یہ بینر اٹھا لو, یہ مذمتیں کر لو. نہیں لیکن آپ بھی سمجھتے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ تسلیم کر لیا, یا کرنے کی طرف جب جانے کی بھی بات ہم کہیں سے بھی سنتے ہیں. یہ شیوا ہی نہیں ہے. اور یہ جو ڈراتے ہیں نا معیشت سے, یہ ابھی بٹ صاحب فرما رہے تھے سینکشن لگ جاتی, وہ ایران پہ سینکشن لگی ہوئی ہے, کیا بگاڑ لیا اس کا؟ رائٹ, بٹ صاحب رسپونڈ کرنا چاہیں. جی بٹ صاحب. انہوں نے سینکشن میں جینا سیکھا ہے. بلال صاحب بات میری بات سنیں, دیکھیں بلال صاحب آپ نے پوائنٹ کر لیں. ایران نے سینکشن میں جینا سیکھا ہے. وہ بہت سی چیزیں خود بنا رہے ہیں. پاکستان تو سوئی نہیں خود بنا رہا. جی دیکھیے بلال صاحب, آپ نے بات کیا سینکشن کی, آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ تو یہ افورڈ نہیں کر سکے. آپ کو جتنا یہ دعوے تھے کہ جی امریکی صدر آئے گا تو عمران خان باہر آ جائے گا, آپ کو اس کو وہ نہیں کر سکے. دیکھیے یہ بات نہ کریں, پاکستان ایران کے مقابلے میں کچھ اور. دیکھیے دیکھیے آپ نے بھارت سب سے بڑا دہشت گرد ہے. آپ لوگ, آپ کے وزیر اعظم, سب لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی دہشت گردی ملک پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. تو پھر یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے, آپ دیکھیے نیتن یاہو کی بات کرتے ہیں, اس کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا. مجھے یہ بتا دیں, اس سے بات کی ہے, اس کو بلایا ہے. یہ بہت بڑی پاکستان, یہ نہ دیکھیں پی ٹی آئی, یہ دیکھیں پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, قوم کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ جس کی ہم بات کرتے تھے کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے, آج اس کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں میاں نواز شریف ہو, عمران ہو, کوئی ہو, اگر وہ اس کے لیے فلسطین کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا تو پوری دنیا اس کو, پوری پاکستان اس کو اپریشیٹ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ جی یہ کیوں یہ فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے. او بھائی, ہمیں فلسطین کو آزاد کرانے میں جو بات کی ہے, جنگ بندی اس وقت ضروری ہے. جس طرح کہ وہ ہمارے معصوم بچوں کو, نہتے معصوم بچوں کو اور خواتین, بوڑھوں, جوانوں کو شہید کر رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں ہے.
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کرتے تو آپ اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر امریکہ یا اسرائیل قبضہ کرنا چاہے غزہ پہ تو کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو بہتر یہی تھا نا کہ ہمارے آرمی چیف، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے آرمی چیف کے علاوہ کس کو وہاں بلایا گیا؟ وہ وہاں بیٹھے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا محب وطن ہے جس کے سینے میں اللہ پاک قرآن ہے اور دل میں انسانیت ہے، جنہوں نے 10 مئی کو کس طرح جواب دیا بھارت، کس طرح ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے اس وقت، یہ دیکھیں کہ اس ملک کو آگے لے کے کون چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں۔ اس میں تمام لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ فلسطین کی آزادی ہماری پہلی بھی ترجیح رہی ہے، مقبوضہ کشمیر کی آزادی، تو اس کے لیے اگر یہ کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب لوگ اکٹھے ہوں اس ایشو پہ۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہم مخالفت کریں، مخالفت ہماری انٹرنل ہے، یہ تو نہیں ہے سیاسی بالکل ٹھیک ہے۔ اختلافات بریک چلتے پہ ہیں۔ جانا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے ملکی سیاست پہ بات کریں گے، احتجاجی سیاست کی جو اس وقت گونج سنائی دے رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس پر بات کریں گے۔ عامر خاکوانی صاحب، سر بتائیے گا، ثانیہ کراچی کے بعد جو 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں، میں تو سچی بات ہے 18ویں ترمیم کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو اسے ایک تقدس کا دیتی ہے نا، ایک مقدس بناتی ہے، وہ بات بالکل ہی غلط ہے۔ 18ویں ترمیم میں بہت سی اچھی چیزیں ہوئی اس وقت، اور صوبوں کو اختیارات ملے، خود مختاری میں اضافہ ہوا، ظاہر ہے بہت کچھ اچھے کام بھی ہوئے، لیکن صوبوں نے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ جب ان اختیارات کو نیچے تک اس نے گراس روٹ لیول تک منتقل ہی نہیں کیا، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کے سے حاصل کردہ اختیارات کو بری طرح ایکسپلائٹ کریں گے۔ پیپلز پارٹی تو سچی بات ہے ایکسپلائٹر کے طور سامنے آئی ہے۔ سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، ایک آئیکن ہے اس میں، پورا ہب ہے، پورے پاکستان کے لیے اہم ہے، اور جب کبھی بات کی جائے کہ سندھ کو میں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے یا فیڈرلی ایڈمنسٹریٹر ہو، تو وہ مرنے پہ آ جاتی ہیں، اور اوپر سے حال یہ ہے کراچی پہ ذرا بھی کچھ سارا ارن کر رہا ہے، کما رہا ہے، اور پیسے لگانے کو تیار ہی نہیں، انفراسٹرکچر برباد کر کے رکھتی، تباہ کر کے۔ کوئی بندہ کوئی اگر بڑا بھاری ہتھوڑا لے کے شیشے کی دکان میں چلا جائے، جا کے اندر دھند گھمائے، تو وہی حال تو دکان کو ہوگا، وہی انہوں نے کراچی شہر کا کر دیا۔ ابھی میں چند دن پہلے کراچی سے آیا، ہر شہر میں کوئی ایک سڑک بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر سڑک ٹوٹی ہے، کھڈے پڑے ہیں، لوگ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، سال 1.5 سال سے ایک سڑک کھدی ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں اس کا۔ لوگ اتنے بے بس ہیں، اتنی مایوسی، فرسٹریشن اور غصہ ہے کراچی میں جس کی حد نہیں ہے، اور ساری ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ترمیم بالکل 18ویں ترمیم میں کہ یہ جو ان کے لوکل باڈی سسٹم کو بااختیار بنانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ 18ویں ترمیم میں تبدیلیاں ہونی چاہیے، اور جو اس وقت حال مرکز کا ہوا پڑا ہے کہ یہ جو ریونیو میں فیڈرل شیئر بڑھنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ہم کوئی اکانومی ہماری سمجھ سکتی ہے۔ ڈیفالٹ پہ ہی کھڑے رہیں گے جب قرضوں کا، جب سود ادا کرنے کی، انٹرسٹ ادا کرنے کی برابری ہم نہ کر رہے ہوں تو کس طرح معاملات چلیں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہوگی ہے اب تبدیلی لانا، کیونکہ این ایف سی سے یہ پیسے لیتے ہیں نیچے، جنہوں نے پروونشنل فائنانس کمیشن ہے وہ بناتے نہیں ہے، پی ایف سی کے اجلاس ہی نہیں ہوتا، مختلف ضلعوں تک نیچے تک نہ پیسے نیچے جاتے ہیں، نہ اختیارات نیچے جاتے ہیں، نہ ان کا حال یہ ہے کہ کوئی بااختیار کوئی بلدیہ کو انہوں نے بااختیار بنایا ہوا، حالانکہ اپنے ہی لوگ ہیں ان کے کراچی میں، ہر جگہ کراچی میں، سندھ میں، ہر جگہ ان کے اپنے ہی میئر ہیں، لیکن اختیار دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے، یہ میں تو اس کو بالکل سپورٹ کرنا چاہیے ملک کی خاطر۔ اب یہ ضروری ہے کہ ترمیم آئے اور اس میں یہی کام ہوں، لوکل باڈی سسٹم کے حوالے سے چیزیں ہوں، اور یہ جو صوبوں کے اختیارات جو فنڈ نیچے تک جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ پرلاز صاحب، سر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس معاملے پہ؟ کیا یہ ممکن بھی ہو پائے گا اور کیا ثمرات ملیں گے اس کے؟ یہ جو خاکوانی صاحب نے ابھی بات کی ہے نا کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے، دیکھیے یہ دونوں پارٹیاں یہ مخالفت کرتی ہیں، کیوں کرتی ہیں؟ اور بھائی یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ یہ کراچی کی سڑکوں کی صحیح بات کی ہے انہوں نے، کراچی کی سڑکیں اور بعض علاقے دیہاتوں سے برے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے یہ دونوں جماعتوں کی ملی بھگت سے یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی، یہ ملک کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ جس دن 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی یہ ملک کے 4 صوبے بنا دیے تھے انہوں نے، اور یہ پیسہ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ وہ وفاق کا ذمہ ہے جی،
وہ قرضے لے, پیسے اکٹھے کرے اور ان کو بانٹ دے, اور یہ کچھ بھی نہ کریں. یہ دونوں پارٹیاں بلدیاتی الیکشن نہیں کروائیں گی, موت پڑ جائے گی. پاکستان کے اسامہ صاحب کم از کم 12 سے 15 صوبے بننے چاہیے, اور انتظامی بنیادوں پر بننے چاہیے. یہ جو لسانی بنیادیں ہیں نا, یہ بھی ختم ہونی چاہیے. یہ کیا بحث ہے سندھی, پنجابی اور بلوچ اور پٹھان اور سرائکی اور اردو سپیکنگ؟ بھائی یہ بحثیں ختم ہونی چاہیے. انتظامی بنیادوں پر 12 سے 15 صوبے بننے چاہیے پاکستان کے, اور 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے. لاہور یہ تو ملک سر کے لیے تقسیم زہر ہونے جا قاتل رہا ہے 2 حصوں میں, تو اس فیصلے کو سراہیں گے آپ؟ کہ کس فیصلے کو؟ جو لاہور کے 2 حصے کر رہے ہیں, لاہور کو جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں انتظامی بنیادوں پہ. وہ لاہور کے تو جی بہت پہلے 3 حصے ہونے چاہیے تھے, 2 نہیں. ایک راوی کے اس طرف, ایک راوی اور نہر کا درمیانی علاقہ, اور ایک نہر سے پرے. لاہور کے تو پہلے 3 ڈسٹرکٹ ہونے چاہیے تھے, کم از کم 10-15 سال پہلے بننے چاہیے تھے 3 ڈسٹرکٹ. اور خدارہ اپنے شہروں کو بڑا ہونے سے روکیں. آپ کا لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے, کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے. آپ پھر کہیں گے کہ میں کوئی مولوی نہیں ہوں, لیکن میرے نبی نے فرمایا شہروں کو بڑا ہونے سے روکو, نہ پھیلاؤ. یہ نئے شہر کیوں نہیں بساتے؟ مسائل ہو جاتے ہیں. اب آپ کے شہروں میں 10-10 کلومیٹر لمبی, 20-20 کلومیٹر لمبی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں. ان میں کوئی سرکاری کالج نہیں, کوئی سرکاری سکول نہیں, کوئی سرکاری اسپتال نہیں. وہاں ٹھیک ہے امیر لوگ رہتے ہیں, تو جو ان کے کام کرتے ہیں غریب لوگ, ان غریبوں کے بچے کہاں پڑھیں, وہ کن اسپتالوں میں جائیں؟ یہ سوچتے نہیں ہیں. یہ مافیاز ہے بھائی, یہ مافیاز کا ملک ہے, یہاں مافیاز کا راج ہے. یہ چور چکے سب ملے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے. بٹ صاحب کچھ ہو پائے گا اس کے اندر اس ترمیم کے حوالے سے؟ دیکھیے بات تو یہ ہے سر, یہ تمام جماعتیں جو ہیں ذمہ دار ہیں اس کی. کراچی میں دیکھ لیں آج تک پینے کا کوئی صاف پانی نہیں دے سکتا. جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے صفائی, یہ چیزیں تو بات کی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی بھی وہاں رہی, ایم کے ایم بھی رہی, پیپلز پارٹی بھی رہی, نون لیگ بھی رہی, تو یہ پینے کا پانی نہیں دے سکے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. ان سیاسی جماعتوں کے ان کے دعوے دیکھ لیں, ان کے بڑے بڑے عہدیدار, جو وزیر اعظم بھی رہے, وزیر خارجہ بھی رہے, وزیر اعلیٰ بھی رہے. کیا وجہ ہے؟ آج دیکھیں سندھ میں, کراچی میں جو ہے پانی کا ٹینکر 4000 کا 12000 روپے میں فروخت ہو رہا ہے, لوگ خریدنے پہ مجبور ہیں. تو کیا ہے ان کی کارکردگی دیکھ لیں سیاسی جماعتوں کی, مجھے یہ بتا دیں. یہ تو صوبے بننے یا چھوٹے ہونے بڑے ہونے, یہ تو الگ بات ہے نا سر. یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ نے, عمران خان صاحب نے 11,000 ارب کا اعلان کیا کہ جی وہاں ہونے چاہیے ترقی تک, ہوئے کیوں نہیں ہوئے؟ ہم کیوں ہیں وہ آج جو ہے وہ گل پلازا دیکھ لیں, کیا ہے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. تو عوام کو کیا مل رہا ہے, ملک کو کیا مل رہا ہے؟ کیا اس سے یہ چیزیں جو ہیں معاملہ دہشت گردی ختم ہو رہی ہے, بے روزگاری ختم ہو رہی ہے, مہنگائی ختم ہو رہی ہے؟ یہ جو لوٹ مار کرنے بیٹھے ہوئے پارلیمنٹری میں اپنے خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں, تنخواہ بھی بڑھا لیتے ہیں, عام آدمی کو کیا مل رہا ہے سر؟ ظہیرہ اندوز منافع اور کس میں, ان جماعتوں میں؟ یا تو باہر سے ہو تو بات کر. میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے سیاسی جماعتیں مل بیٹھے سوچیں کہ یار ہم نے کیا کیا, اس ملک کو دیا کیا ہے. کسی نے 3.5 سال حکومت کی, کسی نے 30 سال کی, کسی نے 22 سال کی. تو عوام تو دیکھ رہے ہیں, عوام تو آج بھی لٹے پٹے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں مہنگائی کہاں ہے؟ گندم یا پھر مہنگی ہو گئی ہے, کبھی چینی غائب ہو جاتی ہے, کبھی گندم غائب ہو جاتی ہے, کبھی کچھ غائب ہو جاتا ہے. کون ہے کہاں ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں؟ ہسپتال دیکھ لیں, ہسپتالوں میں ادویات نہیں ہیں, آؤٹ سورس کر دیا گئے ہیں, اسکولوں کو آؤٹ سورس کر, تو وہاں تعلیم مہنگی ہوگی. تو یہ غریب آدمی کو کیا دیا ہے انہوں نے جماعتوں نے, سیاسی جماعتوں نے؟ بس صرف نعرے ہیں, ہم لوگ نعرے لگانے کے لیے آ رہے ہیں, فلاں ہے زندہ باد, فلاں ہے یہ. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر میں بات کروں تو ہو سکتا ہے میرے کچھ ساتھیوں کو ناگوار گزرے, یہ جو آمریت تھی نا یہ جمہوری حکومتوں سے بہتر ہے. آمریت کے دور میں جو ہے جی ڈی پی اوپر گیا تھا, یہ خود تسلیم کرتے ہیں. اس کی کیا ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وہاں جمہوری حکومتیں آ کے کیا دے رہی ہیں عوام کو؟ کیا عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. میں کسی چیز کو لینے کے لیے نکلتا ہوں تو شام تو میرے وسائل جو ہیں اتنے نہیں ہیں کہ میں کسی کو اپنے گھر میں جو روٹی لا سکوں. گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہوئے, لاکھوں لوگ سر بے روزگار ہیں, حکومت نے اس طرف کوئی دھیان نہیں دیا. اوپر سے ہم وزیر خزانہ برملا کہتے ہیں کہ جی اتنے لاکھ اور لوگوں کو بے روزگار کریں گے. کسی نے پوچھا ان سے کہ سر آپ کیا کر رہے ہیں؟
اس سے معیشت بہتر ہوگی, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا. دہشت گردی اس وقت عروج پہ ہے, تمام سے وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں اور بلوچستان میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. تو اس کے لیے کون کرے گا؟ قربانی دینے کے لیے کون لوگ عام آدمی رہ گئے. سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے دستوں کے ربا, کبھی کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جاتی, کبھی کسی کی نشستیں چھین لی جاتی ہیں, کبھی کسی پہ گورنر راج کی دھمکی دی جاتی ہے, کبھی پابندی لگانے کی بات کی جاتی. کیوں ہے یہ ہو رہا ہے؟ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب یہ کردار نہیں ادا کر؟ آئیں چھوڑ دیں کہ یار چھوڑیں عمران خان کو, آئیں مل بیٹھے, عمران خان باہر بیٹھے, تاکہ سیاسی جماعتیں اس ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ دیں یار, باقی کچھ نہ کریں. ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے, بے روزگاری برداشت کر لیں گے, لیکن دہشت گردی جب ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, ہمارے سیکورٹی فورسز کو, جو ایک ہی ادارہ رہ گیا ہے جو ہمارے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دے رہا ہے, کیا ان کے بیٹے جو ہے وہ یتیم نہیں ہو رہے؟ ہماری بہنیں جو ہیں وہ بیوہ نہیں ہو رہی؟ ہم نے کبھی سوچا اس طرف؟ ہم نے کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا. کے پی کے میں ہم کہتے ہیں کہ جو آپریشن نہیں ہو رہا, بھائی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. اگر وہ آج اعلان کر دیں کہ جی آپریشن کریں تو ان کا سارا جو ہے علاقہ اڑا دیا جائے گا. آج میں دیکھ رہا تھا کے پی کے جو اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں یہ بتا دیتے. آج مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے, انہوں نے کہا کہ میرے علاقے میں طالبان کا قبضہ ہے, ہم بتا دیتے ہیں, علی مین گنڈا پور دیتے. تو سر اس سے بہتر تو یہ نہیں ہے کہ وہی آ جائیں پھر جو یہ کنٹرول کر سکتے ہیں. کم از کم دہشت گردی سے تو لوگوں کو نجات مل جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. خاکوانی صاحب, سر مجھے آخری چنک پہ جانا ہے اور آپ سے جاننا یہ ہے کہ جو احتجاجی سیاست اس وقت کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے مقاصد پورے کر لیں گے, اور مقاصد ہیں کیا؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس سال احتجاج سے ہٹ کے یہ پالیٹکس پہ زیادہ آئیں گے, پارلیمنٹری پالیٹکس پہ. یہ جو انہوں نے محمود علی خان اچکزئی کو جو بنایا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, تو اچکزئی صاحب تو اس طرح کی ایجیٹیشن پالیٹکس والے اور دھرنے دینے اور لانگ مارچ اور اس طرح والے نہیں ہے. اور میں تو یہ لگ رہا ہے کہ اس دفعہ یہ شاید 8 فروری کا بھی احتجاج تو ہوگا, وہ پتہ کیسے ہوتا ہے, جتنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکل سرگرمیاں زیادہ ہوں گی, اور پولیٹیکل سرگرمیاں مینس کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر سرگرمیاں زیادہ ہوں گی, وہاں اپوزیشن کا کردار بڑھے گا. اور ویسے دیکھیں پی ٹی آئی کو ایک ساتھ ان کے ساتھ یہ زیادتی تو ہو رہی ہے کہ ان کو بالکل معمولی سی ایکٹیویٹی بھی نہیں کرنی دی جا رہی, پرامن ایکٹیویٹی بھی نہیں دی جا رہی. وہ دیکھا نا جماعت اسلامی نے لاہور میں اتنا بڑا اجتماع کیا اور وہ 3-4 دن رہا اور بہت اچھا رہا, بڑے لوگ تھے, تو اچھی بات ہے ان کو کرنے دیا گیا. لیکن پی ٹی آئی معمولی سے چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی نہیں کر پاتی, ان کے لیے بہت مشکل ہوا پڑا. تو وہ تو ایک نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ان کو اگر پاکستان تحریک انصاف کو لوگ اگر پارلیمنٹ میں اگر مؤثر کردار ادا کریں نا, وقفہ سوالات کے ذریعے, اپنی اسپیچز کے ذریعے پبلک ایشوز پہ سوال کریں, تو اچھے خاصے لوگ ہیں. اور حکومت کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا, اچھا خاصا پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وقت ڈال سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کو عوام کے لیے یا ان چیزوں کے لیے کچھ آواز اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ تو توجہ بانی تحریک انصاف کو رہا کروانے پہ اور ملاقات پہ, ان چیزوں کے اوپر زیادہ نظر نہیں آ رہی. اگر آپ ایون کے پی وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں نا ملاقات بھی تو ایک جینوئنلی جائز بات ہے نا. جب ایک روٹین کی باتیں نہیں ہوگی تو آپ کو ان پہ بھی احتجاج کرنا پڑے گا نا. مطلب آپ اگر وہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہیں, پولیٹیکل پرزنر ان کو نہ بھی مانا جائے, ان کو اگر ایک عام قیدی ہی مان لیں, تب بھی قیدیوں کی ملاقات نہیں ہوتی. ہر قیدی کی, ہر جیل میں قیدیوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو یہاں پہ ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی. تو روٹین کی جب کام نہ ہو, مطلب روٹین یہ اس پہ تو کوئی پابندی لگانے کی میرے خیال وجہ سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال ظاہر تحریک انصاف کو زیادہ فوکس ادھر ہے, لیکن ان کو پبلک ایشوز پہ بات کرنی چاہیے اور پالیٹکس کرنی چاہیے. اس سینس میں اپوزیشن کی جو پالیٹکس ہوتی ہے پراپر, جس میں حکومتی اقدامات کو, پالیسیز کا تجزیہ کیا جائے, اس پہ بات کی جائے, اس کے نقائص بیان کیے جائیں اور اپنا ان پٹ دیا جائے. یہ کام بالکل ان کا نہیں ہو رہا, اور پارلیمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی مسنگ ہے. اور کے پی میں تو ان کو گورننس میں بھی اپنی کارکردگی بہتر کرنی چاہیے, اور کچھ نہ کچھ تو کام کرنا ہی چاہیے نا. وہاں پہ بھی کافی زیادہ مسائل ہیں کے پی میں. صوبائی حکومت وہاں بھی دائرہ کسی دفعہ تو ہے. دیکھیں امید تو ہے, کرنی تو چاہیے, امید بناتے ہیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ ایسا ہو, لیکن اب ہو پاتا ہے یا نہیں ہو پاتا, یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں. بالکل صحیح ہے. مظہر برلاس صاحب, سر 8 فروری کو کیسے فورسی کر رہے ہیں؟ اس کے بعد کچھ آسانی نظر آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ مسئلہ تحریک انصاف نہیں ہے. گزارش یہ اسامہ صاحب, یہ ابھی بھٹ صاحب نے کچھ عام باتیں کی ہیں. آج دیکھیے میں ملتان سے اسلام آباد آ رہا تھا, مجھے راستے میں 5-6 کانوائے ملے, پھر اسلام آباد میں بھی.
8-8 10-10 گاڑیاں پروٹوکول کی جا رہی ہیں ساتھ. یار یہ مقروض قوم ہے. یہ جن لوگوں سے آپ توقع کرتے ہیں نا یہ سیاستدان, وہ یار بابا انہوں نے اس ملک کا نہیں سوچنا. یہ تو اس ملک کو لوٹ مار کر کے کھا گئے ہیں. ابھی آپ کو میں کہتا ہوں, خاکوانی صاحب کو بھی کہتا ہوں, بھٹ صاحب کو بھی کہتا ہوں, جائیں تحقیق کرے, پوچھے پی سی ہوٹل کس نے خرید رہی ہیں, کون سی اہم شخصیت ہے, سیاسی شخصیت ہے, اور کون سا اس کا فرنٹ مین ہے. وہ ان کو غرض ہی نہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ میں نے 8-10 کانوائے دیکھے. یار 10-10 گاڑیاں ہیں, قوم کا پیٹرول جل رہا ہے, قوم کے خون پسینے کی کمائیاں ہیں, لوگوں کے سامنے بے روزگاری ہے. آپ کے دشمنی کس نے کی؟ یہ آئی پی پیز, جس کی وجہ سے فیکٹریاں بھی بند ہو رہی ہیں. یہ باز آتے ہیں. یہ کون لوٹ مار کر رہا ہے؟ وہ یار اس قوم پہ رحم کریں, اس پہ کرم کریں, اس پہ مہربانی کریں, اس کی جان چھوڑ دیں اس ملک کی. یہ کیوں نہیں ختم کیا انہوں نے آئی پی پیز کا یہ ڈاکہ؟ یہ شوگر مافیا کون ہے؟ ابھی انہوں نے بٹ صاحب نے حوالہ دیا چینی مہنگی. وہ یہ کون کرتا ہے؟ میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں, یہ مافیاز کا راج ہے یہاں پہ. کوئی پانی کا مافیا ہے, کوئی شوگر کا مافیا ہے, کوئی سر آپ کے لوگ بھی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں نا. برلا صاحب آپ کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیوں نہیں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاتے؟ کیوں اپنی جب تنہائی بڑھانے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا جی ہماری بھی بڑھا دیں؟ یہ کیوں ہے؟ کون سے لوگ ہیں حضور؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پاکستان کا نہیں سوچتا, اپنی سوچتا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا فائدہ سوچتے ہیں, ملک کا نہیں سوچتے. آپ نے ابھی گروتھ ریٹ کی بات کی. دیکھیے چائنا جو ہے پچھلے 35 سال سے چائنا کا گروتھ ریٹ ڈبل فگر میں ہے. پاکستان کا 78 سالوں میں ڈبل فگر میں نہیں گیا گروتھ ریٹ. یہ کس نے نیشنلائز کیا تھا؟ کس نے معیشت کا گلا دبایا تھا؟ کون سی جمہوریت کی خدمت کی, ملک کی خدمت کی ہے انہوں نے؟ 91 تک ہم سب سے ادھر آگے تھے اس خطے میں. یہ انڈیا والے ہم سے پوچھتے تھے کہ کیا کریں جی ہم آگے کہیں بڑھ جائے. یہ مڈ 80s تک اسامہ صاحب ڈالر جو تھا یہ 10-12 روپے کا تھا. یہ جب سے نام نہاد جمہوری حکومتیں آئیں ڈالر کو پر لگ گئے اور عام پاکستانی بیچارہ بھگت رہا ہے. کس کے بچے بے روزگار ہے؟ کس کو مہنگائی کا سامنا ہے؟ کون کرے گا ٹھیک یہ سارے معاملات؟ کون آگے آ رہا ہے؟ اور ابھی 2 شادیاں ہوئی ہیں, پاکستانی لوگوں کا مذاق اڑایا گیا ہے. ایک کراچی میں شادی ہوئی ہے, ایک لاہور میں ہوئی ہے. عام پاکستانیوں کا مذاق اڑایا گیا ہے, توہین کی گئی ہے پاکستانیوں کی. بالکل صحیح. یہ نہیں کریں گے پاکستان کے لیے کچھ, تو ایسے ہی رہیں گے حالات. یہ اپنی طرفیں بڑھائیں گے. بالکل صحیح ہے. بٹ صاحب آپ جی, بٹ صاحب احتجاج سے کیا گین کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ سر مجھے تو نہیں نظر آتا کہ یہ احتجاج ہوگا, کیونکہ اس دن مولانا فضل الرحمان نے بھی جو ہے وہ یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا. وہی لوگ نکلیں گے, چاند یہ وہ معاملات ہوں گے. دیکھیے یہاں تو پی ٹی آئی جو ہے نا عوام کی بات کرے. اگر ان کا یہی نظر ہے, عمران خان تو خود کہتے ہیں میری بات چھوڑے, دیگر لوگ جو میرے رفقا اندر ہیں ان کے لیے یار بات کریں. ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے نا, پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی جب تنہائی بڑھانے کا مسئلہ آتا ہے یا مراد کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جن کی مخالفت کرتے ہیں, جنہیں حکومت میں 47 والا فارم والا کہتے ہیں, کہ کچھ کہتے ہیں. وہ یار باز یہ ہے کہ اب نہ بڑھائیں. آپ سب سے آگے ہوتے ہیں کہ جی ہماری بھی تنہائی بڑھائی جائے. آپ نے سوچا کبھی کہ کیا کر کے رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ عوام کی بات کریں, عوام کے ایشو کو لے کے آگے بڑھیں. دیکھیں مہنگائی کہاں ہے, بے روزگاری کہاں ہے, دہشت گردی. یہ چیزیں جب تک یہ پی ٹی آئی نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں, مجھے نہیں کوئی نظر آتا. اب جو ہیں راجہ ناصر عباس, انہوں نے کہا جی عمران خان کی رہائی کے بغیر یہ مسئلہ ناممکن ہے. بالکل ناممکن ہے. ہم تو خود سمجھتے ہیں کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے تو عمران خان کو ریلیف دینا پڑے گا. یہ میاں نواز شریف بھی کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے آئے گا کون؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ افواج پاکستان بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سیاسی اور ذاتی مفادات سے بڑھ کر ملک کے لیے ایک بیانیہ بنائیں. لیکن ہمارے سیاستدان اس کے مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کبھی نہ کبھی کوئی نہ, یہ 9 مئی والے ہیں, یہ 26 مئی والے ہیں, فلاں. بھائی چھوڑ دیں, ماضی میں انتقام آپ نے لیا, اب وہ لے رہے ہیں, تو اس ملک کو کیا دے گیا؟ بالکل صحیح ہے. خاکوانی صاحب سر یہ بتائیے گا, یہ بڑی باز گئی سرائی دے رہی تھی مذاکرات کی, ایک دم سارا معاملہ ٹھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی آپ کو دونوں طرف سے؟
देखिए, मुज़ाकरात के लिए दोनों ने पहले तो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज़ पेश की। महमूद खान चकधरी जो तहरीक बहाली तहफ़्फ़ुज़ ऐन के सरबराह हैं, अब तो बुश लीडर भी बन गए हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, और उन्होंने कहा, और तहरीक इंसाफ ने ये भी कहा कि हमें चकधरी साहब पे भरोसा है। तो फिर मुज़ाकरात तो अब हुकूमत तो करनी चाहिए ना, और उसका बेहतरीन तरीका तो ये है कि एक आला इख्तियाराती मुज़ाकराती कमेटी भी अनाउंस कर दे, और इधर से चकधरी साहब भी अनाउंस कर दें कमेटी, तो पर मुज़ाकरात आगे बढ़े, कुछ शुरू तो होना मामला। अब हुकूमत भी इसको सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करती है, फिर ख्वाजा आसिफ साहब को आगे कर दिया जाता है, वो एक 2000 बयान दाग देते हैं, और पीटीआई के अंदर भी हॉक्स हैं, बहुत सारे उनके बहुत से मसाइल हैं। लेकिन महमूद खान चकधरी के सामने आने से बहरहाल एक उम्मीद पैदा हुई है। वो एक मैच्योर आदमी है, बहुत ही तजर्बाकार पॉलिटिकल आदमी है, और वो सीरियस आदमी है, और उन्होंने मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बड़ा जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट क्रेडिबल बंदे को आना चाहिए, कंसल्टेशन होनी है, और भी जगहों पे काफी सारे मामलात हैं जो ठीक होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि टेंशन कम हो। और अगर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी है, वो तो चकधरी साहब ने कहा कि हम तो ये मुतालबा नहीं करेंगे, हम तो और चीजों में पहले बात करें ना। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात भी की और जगहों की भी बात की, बिल्कुल तो ठीक वो होने चाहिए। बिल्कुल सही है। हुकूमत का फर्ज है ना, अब अपनी कमेटी बनाए फौरी तौर पे, और कहे अपोजिशन को आप भी अपनी कमेटी बनाए ताकि वो पहला इजलास करे और अपने वो मामला तय करेंगे किस तरह बात करनी, क्या करनी है। बरलास साहब कोई नजर आ रहा है आपको मुज़ाकरात होते हुए मुस्तकबिल करीब में? सामा जी, मुज़ाकरात कहने से नहीं होते, करने से होते हैं। ये सिर्फ कहते हैं, दोनों मुज़ाकरात करते नहीं, कहते हैं। ये सही बात की है खाकवानी साहब ने कि अभी तो अजकरई साहब के पास है मामला, तो शहबाज शरीफ के लिए अजकरई से बात करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ सीनियर हों या सिंसियर हों या सोच विचार रखते हो, लेकिन पता नहीं वो किससे पूछ के मुज़ाकरात करेंगे नहीं करेंगे। राइट सर क्लोजिंग पे जाना है मुझे, बट सब शॉर्टली। देखिए सर, मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर मियाँ साहब या हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो ये जो इमरान खान के खिलाफ इन्होंने हद तक के इज्जत का दावा कर रखा है उसको विड्रॉ कर लें, मुज़ाकरात। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, खाकवानी साहब आपका शुक्रिया, बल्लास साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।